बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के एक करीबी साथी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह परवेज़ इलाही साहब के एक करीबी मोतमद ख़ास, जिसको अगर हम कहें तो बात दुरुस्त होगी, मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब लापता हैं और उनको किन्होंने गिरफ़्तार किया। ये पंजाब हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत उनकी गिरफ़्तारी से इनकारी है, लेकिन वो गिरफ़्तार हैं। वो एक महफूज मकाम के ऊपर हैं। रोज़ाना उनको जो उनकी खिदमत की जाती है और उनसे जो उनके सीने में राज छुपे हुए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो बंद कमरों वाली जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो जो एक होती है ना नाइट पार्टी नाइट वाली जो लाइफ है वो, या उनकी जो ज़िंदगी की वो होती है ना एक जिसको कहते हैं रंगीनी वाली जो लाइफ है, वहाँ से लेके जो उनके माली मफादात तक के तमाम मामलात जो हैं वो उनके अमीन हैं या उनके पार्टनर हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब। इसी तरह एक शख्सियत जो इमरान खान साहब की पार्टनर है, वो इस वक्त उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों के पास परवेज़ इलाही साहब के मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब हैं। तो इमरान खान साहब का मोहम्मद ख़ान भट्टी वो गिरफ़्तार है। मैं इससे ज़्यादा उसकी तफसील आपको क्या बताऊं, शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उस शख्सियत का ये बता सकता हूं कि इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी का वो जो है ना रंगीन मिजाज या रंगीन पहलू, वो उनके बग़ैर नामुमकिन था। मुझे एक इमरान खान साहब के दस्ते रास जो इमरान खान साहब के शुरू से साथ थे, अपने एक तो नईमुल हक साहब थे ना, एक और शख्सियत है, और वो शख्सियत आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानबूझ के उनका नाम जो है वो मुनकशिफ नहीं कर रहा या डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि जी के जो जमाइमा खान थी वो परेशान हो जाया करती थी, सर को पीटा करती थी कि खान साहब कुछ शर्म करें, मेरे होते हुए आप क्या हरकतें फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा, उस शख्सियत ने, कि मैंने कहा इमरान ये आप क्या हरकतें करते हैं यार, इस तरह ना करें, वो एक सोबर खातून है, उसको इस तरह से डिच ना करें आप। तो उन्होंने कहा था कि यार तुम जानते हो ना कि ख़ास तरह की जिसको सरापा, एक ख़ास तरह का जो सरापा है वो मुझे पागल कर देता है। तो ये खान साहब मैं वो यहाँ पर हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, तो ये बात मेरी वो कहते हैं मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं जो इमरान खान साहब जो सरापा पसंद करते थे मैं वो आपको बयान कर सकूं। तो ये जो शख्सियत जो इस वक्त मेहमान है पाकिस्तान के कुछ लोगों के पास, ज़िम्मेदारों के पास, जिनके यहाँ पहले से मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब मेहमान हैं, वो उनके पास जो ये मेहमान शख्सियत है इमरान खान साहब की, वो इमरान खान साहब के मतलूबा सरापा वाले जो लोग थे, ख़वातीन थी, वो उनको तलाश कर कर के इमरान खान साहब तक लेके आते थे और इमरान खान साहब ने उनको नवाजा। और मैं जब ये कभी आज नहीं तो कल, ये जब इनका नाम डिस्क्लोज़ होगा, वैसे आज दो उनके बंदे पकड़े गए हैं, एक जुल्फ़ी बुखारी साहब या उन्होंने गिरफ़्तारी दी है, और दूसरे जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मैं उनका ज़िक्र नहीं कर रहा। तो एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर कर रही थी, इतनी ख़बर मेरा ख्याल है कि फ़िल वक्त आपके साथ शेयर करना ये काफ़ी होगा। बाकी बात रह गई कि आज ख्वाजा आसिफ साहब जो थे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं खप्पन फाड़ के बोलना, या यूँ कह लें कि वो जिसको कहते हैं ना कि जी के चारों वो कहते हैं कपड़े आग ला के बोलना, वो वाला उन्होंने काम किया है। और पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो बात की, वो बात जब मैं बात सुन रहा था तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि जिस वक्त जो उसको काम करना चाहिए वो काम वो उस वक्त नहीं करती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को का मसला ये है कि ये मौका शनासी के साथ या मौका परस्ती के साथ जो है वो दीवानगी का इजहार करती है। पाकिस्तान को कुछ सरफिरों की ज़रूरत है, कुछ दीवानों की ज़रूरत है माफ़ी चाहता हूँ, जो दीवानगी के साथ जो है वो डट जाएं। सर जाता है सर जाए, जान जाती है तो वो जाए, इक़्तिदार जाता है तो वो जाए, किसी उसूल के ऊपर खड़े हो जाएं, जिस तरह आजकल ये खड़े हुए हैं। कल मरीम साहबा ने 2 जजों की बात की, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान के बेसिकली मुलाजमीन को आईना दिखाने की जसारत की है, और वो कहते हैं कि जी कि जब आप हमारे दायरे में आके बोलेंगे तो फिर हम भी आपके दायरे में आके बोलेंगे, फिर हम भी आपका जो है ना वो कच्चा चट्ठा खोल के रखेंगे। वो कहते हैं कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब के नामों के ऊपर एतराज़ है,
تو یہ بلا وجہ اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض باقی لوگوں کے اوپر کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو بڑے طریقے سے انہوں نے یہ والی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں آج ان کا نام لوں گا جن کے اوپر تنقید نہیں ہوتی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے اوپر. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کہ جو جسٹس منیر ہیں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے لیکن جسٹس کارلینیس پر کیوں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری بھری پڑی ہے اس طرح کے جو جس کو ہم کہیں گے کہ سیاسی مقدمات میں سیاسی فیصلے دینے کے اوپر، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف کے پاناما تک، بلکہ یوں کہیں کہ مولوی تمیز الدین سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، اور پھر دو جو ہمارے وزرائے اعظم آپ نے نکالے، نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، یہاں تک آپ کی جو تاریخ ہے وہ تو اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہی اعتراض ہے. چیکرڈ ہسٹری اس کو کہتے ہیں. تو کس مطلب کہ کس منہ سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں آئین دستک دے رہا ہے؟ سر آپ بادشاہ سلامت نہیں ہیں. یہ انہوں نے بات کی، یہ فقیر میں بات کر رہا ہوں، یہ خواجہ آصف صاحب نے بات نہیں کی. کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے عام شہری ہماری دہلیز کے کے اوپر دستک دیتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ آپ بادشاہ سلامت ہیں کہ آپ کے ہاں دروازے کے کے دستک دیتے؟ آپ کوئی جہانگیر بادشاہ ہیں؟ آپ یہ اکبر بادشاہ ہیں؟ سر آپ نہ جہانگیر بادشاہ ہیں، نہ آپ کی عدالت جو ہے وہ عدل زنجیر وہاں پر لگی ہوئی ہے کوئی، اور نہ آپ عدل جہانگیری کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق آپ نے فیصلے دینے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ آج آئین پاکستان ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہا ہے، آئین نے دستک دی ہے. تو آئین نے جب بھی کبھی مطلب پہلی بات تو یہ مجھے اس پر سخت اعتراض ہے کہ آئین دستک دے رہا ہے. آپ ہیں کیا خود؟ آپ تو خود جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں. اور آئین کس کی پیداوار ہے؟ آئین پاکستان کے منتخب اداروں کی پیداوار ہے. وہ منتخب ادارے جو اس قوم کے منتخب ادارے ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر سر تنقید تو ہوگی. اب جو کل کی اطلاع یہ ہے کہ کل جب جسٹس مندوخیل صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس طرح وہ جب اعتراضات اٹھائے، اطہر من اللہ صاحب کا اعتراض تو یہ تھا کہ فل کورٹ کو کیوں نہیں سننا چاہیے. آج بھی انہوں نے یہ بات کی. کل انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے اس کے اوپر بھی ذرا غور و خوض ہونا چاہیے کہ اسمبلیاں بھی ٹھیک ٹوٹی ہیں کہ نہیں ٹوٹی. تو خیر وہ آج جو سوالات ہیں ان میں یہ والی بات شامل کر لی گئی ہے. تو بہرحال جب کل اعتراض ہو رہے تھے بینچ کی تشکیل کے اوپر جو تھے وہ اعتراض تھے، سو موٹو کے اوپر اعتراضات تھے جسٹس مندوخیل کے. تو جب وہ عدالتی کارروائی ختم ہوئی تو جج جو ہیں وہ پچھلے دروازے سے جب اپنے ریٹائرنگ زوم میں جاتے ہیں تو وہاں پر جس جج کے اوپر اعتراض سب سے زیادہ ہو رہا ہے ان دنوں، انہوں نے سنا ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے، AQS جو ہمارے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کی بھی خبر ہے، بلکہ یہ انہی کی خبر بریک کردہ ہے کہ وہاں پر جو وہ جج صاحب ہیں وہ مندوخیل صاحب کے کوئی گلے پڑنے کی انہوں نے کوشش کی. پھر وہ کوئی باقی جو جج ہیں سینئر انہوں نے کوئی بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی. اب جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی اور ان جیسے باقی ججوں کی جن کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہیں، سر ان کے کردار آپ دیکھ لیں. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو نوازنے والے سارے کے سارے فیصلے ہیں. کوئی ایک فیصلہ مجھے دکھا دیں آپ نکال کے ان 5-6 لائک مائنڈڈ ججز کا جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، جو دستور پاکستان کے عین مطابق ہو. صرف کہ جی کہ ابھی اسٹیبلش عمران خان صاحب وہ روڈا شوڈا مطلب فیصلہ آتا نہیں تھا لاہور ہائی کورٹ کا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور اسٹے پہلے ہو جاتا تھا. تو اس طرح تو ان کو تو ججز نہیں کہا جا سکتا، منصبدار نہیں کہا جا سکتا. بہرحال یہ فیصلے ہیں. اب جب اعتراض اٹھ رہے ہیں تو یہ اعتراض پاکستان کے عوام کے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے ہیں. اور یہ اس طرح کے جج میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں بینچز میں، یا مطلب وہ ویسے تو کسی کو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ کے تو نہیں اتارنا، کوئی دید لحاظ شرم کوئی آنکھوں کا پانی ہوتا ہے، لیکن وہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ جج چل نہیں سکتے. میں صرف یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تو آج سپریم کورٹ میں یہ والے اعتراض ہوئے، یہ اعتراضات شدت اختیار کر چکے ہیں. پاکستان کی جو میجر رولنگ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا بینچ کی تشکیل کے اوپر، اور چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ پیر کو 11 بجے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر دیکھ لیں گے.
کہ 2-3 چیزوں کے سو موٹو لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا اس ایشو کے اوپر. حالانکہ مندو خیل صاحب کا اعتراض بڑا زبردست ہے کہ آپ تو سوال جو ہیں وہ کوائن کر کے یا وہ بنا کے تو لسٹ بنا کے آگے ہیں مائنڈ میک اپ کر کے, تو اب آپ نے تو جناب وہ فیصلہ لاگو کرنا ہے. تو لہٰذا یہ وہ تو سرعام کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلے یہ پارلیمان میں حل ہونے چاہیے بیٹھ کے. تو بہرحال یہ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو پاکستان کے دستور کی بھی بڑی پاسداری ہے. حالانکہ پاکستان کے دستور کے ساتھ جتنی کھلواڑ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کی ہے اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پرویز مشرف کے دور میں کی تھی ظفر علی شاہ کیس میں. اور ابھی بھی اگر آج اللہ تعالیٰ عاصم منیر صاحب کو یہ توفیق نہ دے کہ اور یہ وقت پاکستان پر کبھی بھی نہ آئے کہ کبھی کوئی مارشل لا لگے. مجھے ایک سینئر وکیل نے یہ والی بات بتائی کہ آج جن کے پیٹوں میں مروڑ اٹھ رہے ہیں دستور پاکستان کی حرمت کے, اور جو دستور پاکستان کو کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم دستور کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے. کل کلاں کو مارشل لا لگتا ہے تو لائن لگا کے پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں گے سارے کے سارے, اور یا تو ہو نا ان میں سے پہلے کسی نے نہ اٹھایا ہو. تو اب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو باتیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی آنکھیں ہیں, دیکھتے ہیں, کان ہیں, سنتے ہیں, زبان ہے, بولتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا, اور دماغ ہے, سوچتے ہیں. تو اس طرح نہیں چل سکتے معاملات. اب جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے متعلق زاہد گشگوری صاحب نے ایک سٹوری دی ہے کہ ان کے اہل خانہ کہتے ہیں ہم کیس کانٹیکسٹ کریں گے جی, وہ اگر آتا ہے کوئی ریفرنس وغیرہ آتا ہے, ریفرنس تو ہوگا, ریفرنس نہ ہوگا تو پھر اور بہت کچھ ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. اور جی ہم نے پراپرٹی یا گجرانوالہ کا مکان, لاہور والا مکان بیچ کے بنائی, یہ کیا وہ کیا, جو 4 کنال کا گھر بن رہا ہے. سر یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ 2 جو ہے بے نامی دار ان کے نام کے اوپر ملٹری کی زمین جو ہے 4 کنال وہ الاٹ کی جائے 44 روپے سالانہ کے اوپر کرائے کے اوپر, اور پھر اس سے اگلے دن وہ 10 کروڑ کے عوض جو ہے وہ بیچ دی جائے جناب یہ نقوی صاحب کو. کتوں آیا 10 کروڑ؟ چگے چو ذات دے جناب سپریم کورٹ دے جج کتنی کی تنخواہ ہے؟ 8 لاکھ 10 لاکھ, اس سے زیادہ اور کیا؟ تو جواب نہیں دے پائیں گے. یہ بات طے ہے اپنی جگہ کے اوپر. اور بھی بڑے معاملات ہیں, بہت کچھ ابھی آنا سامنے باقی ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سینہ تان کے کھڑی ہو چکی ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ دھونس جو ہے یہ نہیں چلے گی. آج کی جو تقریر ہے خواجہ آصف صاحب کی, میں کہتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو اپنا ہے اس کا جو ہے ہینڈی کیپ ہے وہ ختم کر لے, جو اس کا المیہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا پارٹ ٹائم جس کو ہم کہیں انقلابی ہوتی ہے کہ جی کہ ایک دم سے جرنیلوں ججوں کے خلاف, پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے خلاف, پاکستان کی جو افسر شاہی ہے اس کے خلاف, اس کی چیرہ دستیوں کے خلاف بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا جی کہ پرویز رائی نے مجھے خود بتایا تھا کہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی کے 2 واقعات انہوں نے سنائے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کے اوپر 1 ارب 20 کروڑ سلامیاں اکٹھی ہوئیں اور گاڑیاں اور زیور علیحدہ سے, اور جو بیٹے کی شادی تھی اس پہ 72 کروڑ کی گرائی ہو چکی ہوئی تھی اسلامیوں کی صورت میں, اور ابھی کام جاری تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کرپشن تو جناب ٹگے ٹوکری یوں کر کے پکڑی بھی جاتی ہے, جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور پکڑ بھی لیا جاتا ہے, لیکن ان کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے, نہ کوئی ان کو کوئی سوال ان کے اوپر اٹھا سکتا ہے. اور ہمارے پروٹوکول لوگوں کو بڑے چبھتے ہیں, تو نہیں ہونے چاہیے پروٹوکول, لیکن جن کے پروٹوکول ہمیں نظر نہیں آتے, کرفیو لگ جاتے ہیں. سر 2 پروٹوکول جنرل کیانی صاحب کے میں نے بھگتے ہوئے میں پھڑ کے لے چلے سی کہ تو سڑک تے آ کس طرح گیا. اور ابصار عالم صاحب کے بیٹے کی جو بات ہے وہ آپ نے سنی, انہوں نے جو کالم میں لکھا تھا کہ جنرل صاحب نے جو ہے کیا نام ہے ان کا باجوہ صاحب, انہوں نے میچ دیکھنا تھا پنڈی اسٹیڈیم کے اوپر PSL کا, تو سڑک کے کھڑے اوپر کنارے کے اوپر وہ فون کر رہے تھے اپنے کسی کزن کو, اٹھا کے لے گئے, مار مار کے لولوان کر دیا. تو سر یہ ملک کے جو وارثان ہیں یہ انہی کا ہے, انہوں نے چلانا ہے. اور جو یہ پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں ہمارے رکھے ہوئے, یہ پاکستان کی ریاست کا جو دکھ درد ہے نا جی, وہ چڑیلوں والا, ڈائنوں والا, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائن بچے کے سرانے کے اوپر بیٹھ کے ماں سے زیادہ رو رہی ہوتی ہے. تو یہ ذرا نا یہ ڈرامے بازیاں بند کرتے ہیں, یہ زیادہ ملک اب اس طرح چل نہیں سکتا
72 سال سے اس ملک کے ساتھ پاکستان کے ریاستی ملازمین نے جو ظلم کیے ہیں، جو گٹھ جوڑ کر کے ظلم کیے ہیں، اور جو لائف یہ انجوائے کرتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سر پاکستان کا خزانے کا بجٹ جو خزانے کا جو زیادہ حصہ ہے، جس کو ایکسپینڈیچرز ہیڈ کہتے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ انہی اللہ تللوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ بجلی، فنکشن، گڑیاں، کوٹھیاں، 20 ایکڑ کے اوپر گھر۔ خدا کا خوف کھائیں یار، یہ ملک جو ہے اس طرح، یہ ملک تو امریکہ کی افسرشاہی، بیوروکریسی، ملازم اتنی عیاشی نہیں کرتے، جہاں پر بادشاہتے ہیں وہ نہیں کرتے جتنا ہم نے اس ملک کو چھوڑا ہے، اور یہ ملک اب چل نہیں رہا بائی دا وے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ نون لیگ ذرا ہمت کرے، پیپلز پارٹی ہمت کرے، اور جو لوگوں کا حق حاکمیت ہے اس کے اوپر سٹینڈ لے۔ جو پاکستان کے ملازمین ہیں، ریاستی ملازمین ہیں، ان کو ان کی ملازمتوں تک محدود کرے، ان کو آنسریبل بنائے پارلیمان کے سامنے، تو سر مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں تو یہ آج 2 ججوں کے اوپر اعتراض، مظاہر علی، اکبر نقوی، اعجاز الحسن، یہ جو ٹائم پارٹ قسم کی ہوتی ہے نا انقلابی طبیعت، یہ پاکستان کا قوم کا زیادہ نقصان کرتی ہے، اور نون لیگ اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔